तुर्की में कंपनी कैसे बनती है, तुर्की में कारोबार कैसे किया जा सकता है, आप अपनी कंपनी को आसमान की बुलंदियों तक कैसे लेके जा सकते हैं। तुर्की में कंपनी बनाने से लेकर, दुकान से लेकर और बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने तक, तुर्की में कारोबार से फैक्ट्री तक और एक मजदूर से कारोबार करने तक को सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। लीगल वे, लीगल एडवाइजर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। आज हम आपको बताएंगे तुर्की में कंपनी कैसे बनाएंगे और तुर्की में कंपनी बनाते वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। ये मेरे दोस्त हैं और 5 साल से मेरी कंपनी की लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और मेरी कंपनी का सारा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारी पाकिस्तानी कंपनी मैंने यहाँ पे बनवाई हैं। तो आइए हम इनको आपके ऑफिस का विजिट कराते हैं और ऊपर चलकर आपको सारी मालूमात फराहम करते हैं। ये हमारे दोस्त के ऑफिस है, MCPA कंपनी का नाम है। ये अकाउंट्स की कंपनी है। ये हमारे दोस्त के एम्प्लॉइज़ हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और तकरीबन 600 से 700 कंपनियाँ इनके अंडर में हैं। और इस वक्त रमज़ान की वजह से 2 शिफ्टें की हुई इन्होंने। आधे बंदे जो हैं वो काम करते हैं आधी शिफ्ट में और आधे बंदे आधी शिफ्ट में काम करते हैं। ये कुछ कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ये ऊपर इनका ऑफिस का हिस्सा है जहाँ ये बैठकर मीटिंग करते हैं। ये इनका मीटिंग हॉल है। यहाँ पर जो बंदे कंपनियाँ बनवाने आते हैं, इनके जो कस्टमर हैं उनको डील करते हैं, किसी भी मामले में डिस्कस करते हैं। तो ये उनका कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बैठकर नई कंपनियाँ बनाने के बारे में इनके पास सारा सिस्टम है। गवर्नमेंट की दी हुई वेबसाइट है जिसमें से ये रजिस्टर्ड हैं, लाइसेंस होल्डर हैं और ये सारी कंपनी यहाँ ऑफिस में बनाते हैं। उसके सामने ही टैक्स का इदारा है जहाँ जाके ये वेरिफिकेशन करवाते हैं बंदे की और सारी कंपनी की मालूमात फराहम करते हैं। ऑफिस है जनाब जो यहाँ पे माली मुशावर कहते हैं, ये उनका ऑफिस है। वो यहाँ बैठते हैं। और ये हमारे जमाल साहब हैं। Merhaba Cemal Bey, nasılsınız abi? İyisiniz? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah, sağ olun. Teşekkürler. ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं जी। 5 साल से अरसा हम इनके साथ चल रहे हैं। जो पाकिस्तानी या फॉरेन मेरे दोस्त हैं जो कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, मैं उनको सीधा यहाँ पर लेके आता हूँ कि बड़े बाहिलाक लोग हैं। तुर्की का एक शहर है अर्ज़ेरुम से इनका ताल्लुक है जमाल साहब का। तो वैसे बर्नली यहाँ पे इस्तांबुल के, यहाँ पे पैदाइश इनकी, लेकिन हर बंदे का एक इलाका होता है। तो उसी लिहाज से ये अर्ज़ेरुम एक तुर्की का इलाका है, वहाँ पर रहते हैं। तो ये आगे आए हैं जो ऑफिस, ये 3 पार्टनर हैं। हम साहब हैं जो इस ऑफिस के हेड हैं। तो ये 3 पार्टनर हैं, उनका ऑफिस है। तो उनका बहुत शुक्रिया, वो उन्होंने मुझे इजाज़त दी जहाँ पर वीडियो बनाने की। तो ये जनाब उनका ऑफिस है और नीचे इनके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सारी कंपनी को डील करते हैं। तो मेरे वो दोस्त नाजरीन व्यूअर्स, तुर्की में आकर मेरे नाजरीन, मेरे पाकिस्तानी भाई या जो उर्दू समझने वाले हैं, इंडियन हैं या अफ़गानी हैं या बंगाली हैं, तो वो यहाँ पर आकर कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए आज हम मालूमात फराहम करेंगे वो कैसे आकर तुर्की में अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं। तो नाजरीन, ये कंपनी इस्तांबुल की जो 100 कंपनी है उनमें इनका शुमार होता है अच्छी कंपनियों में। ये इनके पास गवर्नमेंट के दिए हुए लाइसेंस हैं जो ये पूरी तरह से अपनी किसी कंपनी को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी से उसके सारे सरकारी काम कर सकते हैं, टैक्स के महकमे से और तकरीबन जो बल्दिया से जो डीलिंग करें, जो भी किसी भी तुर्की के किसी भी इदारे से जो ये डायरेक्टली डीलिंग कर सकते हैं। आप तुर्की में आएँ और अपना काम करें और इस कंपनी से आप रब्ता करें। या जो तुर्की में कोई भी कंपनी हो जो अकाउंट्स का काम करती हो, वो आपकी कंपनी को अच्छे तरीके से मेंटेन रख सकती है। आपको किसी किस्म का जुर्माना नहीं होने देगी, फाइन नहीं होने देगी। आपके टैक्स हर महीने बाकायदगी से
پے کرے گی، آپ کی کمپنی میں امپلائی رکھنے، ان کا ٹیکس، ان کا انشورنس جمع کرانے سے لے کر ہر چیز آپ کا وہ اچھے طریقے سے اس کا دیکھ بھال کرے گی۔ آپ یہاں پر اگر کمپنی بناتے ہیں تو آپ کے پاس آلریڈی 600 سے 700 کمپنی تک ان کے پاس کمپنیز ہیں، تو آپ کی کمپنی بھی اس کمپنی میں مرج ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں جب استنبول آئیں ترکی آئیں کاروبار بزنس کے لیے تو بڑی سے بڑی کمپنی سے رابطہ کریں، فیسز چارجز تقریباً وہی ہوتے ہیں، اس کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ 600 کمپنی بھی جو ہے وہ آپ کے فرینڈ لسٹ میں شامل ہو جائے گی۔ تو 600 کمپنیز میں ان کے پیٹرول پمپ شامل ہیں، ٹیکسٹائل ملز شامل ہیں، ٹیکسٹائل بنانے والی گارمنٹس بنانے والی کمپنیاں ان میں، اور ان میں ہر قسم کی امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کمپنیز میں شامل ہے۔ تو وہ کمپنیوں میں آپ کی ان کے ساتھ جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو جائے گی، آپ ان سے مال خرید سکتے ہیں، آپ ان کا اپنا کوئی مال بیچ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ 600 کمپنیز کے گروپ میں ایڈ ہو چکے ہیں، وہ سارے آپ کے فرینڈز ہیں، اور یہ اس میں یہ جو کمپنی ہے ایم سی پی اے، یہ اس میں ایک ایسا کردار ادا کرے گی کہ آپ کو دوسری کمپنی سے متعارف کروا کر آپ کو اور آپ کی کمپنی کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ کمپنی 600 کمپنی سے آپ کی کمپنی اس میں مرج ہو جائے گی۔ آپ مثال کے طور پر پاکستان سے کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ کو وہ چیز بیچنے میں آسانی ہوگی، آپ یہاں سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ظاہر ہے ان 600 کمپنیوں میں سے کوئی ایک کمپنی ہوگی جو آپ کی وہ جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو اس کمپنی سے مل جائے گی اور مناسب دام پر خرید کر دے گے۔ اگر آپ اس کمپنی وہ چیز اپنی مرضی سے کہیں سے خریدنا چاہتے ہیں، ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی یہ کمپنی آپ کی ہیلپ کرے گی۔ کوئی شرائط نہیں کہ آپ نے ہماری کمپنی سے چیز خرید کرنی ہے یا جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ ہماری کمپنی کو فروخت کرنی ہے۔ ہمارے پاکستانی بھائی یا جو فارن میں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں وہ یہاں پر استنبول میں کافی ساری کمپنیاں بنوائی ہیں، میں نے اسی کمپنی کے تھرو بنوائی ہیں اور بڑے اچھے چل رہے ہیں۔ وہ کچھ کمپنیاں آ کر ڈسہارڈ ہوتی ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں اپنی کنٹری میں جہاں سے آئے ہوتے ہیں، تو دوبارہ آ کر پھر نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ تو اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کمپنی کیسے بننی ہے۔ تو ناظرین، جو ہمارے پاکستانی یا ہمارے فارنر بھائی یہاں پر آتے ہیں استنبول میں، تو یہ ایک میگا سٹی ہے، بہت بڑا شہر ہے۔ تو جیسے کہ نپولین نے کہا تھا کہ اگر دنیا ایک ملک ہوتا تو اس کا کیپٹل استنبول ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارے بھائی آتے ہیں پاکستان سے یا انگلینڈ سے یا جہاں سے بھی، تو وہ آ کر ایک خواب لے کر آتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، لیکن کاروبار کرنے کے لیے اگر آپ جس شہر میں جائیں گے اس شہر کے لیول کے حساب سے آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ تو میرے کچھ 2-3 بھائی ایسے ہیں جو آئے تھے، تھوڑے ڈسہارڈ ہوئے اس وجہ سے کہ وہ پیسے کم لے کے آئے تھے، 10-15 لاکھ روپے لے کے آئے تھے۔ تو وہ 10-15 لاکھ روپے لے کے آئے تو انہوں نے کہا تھا ہم نے کاروبار کرنا یہاں پہ۔ تو میرے وہ بڑے پیارے محلے دار تھے، تو کویت سے آئے تھے وہ، تو وہاں ان کا کاروبار اچھا تھا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ریسٹورنٹ بنانا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے، آپ اس میں سے جو ہے نا یہ اتنے بڑے شہر میں 10-15 لاکھ روپے سے، پاکستانی روپے سے تقریباً 6-7 ہزار ڈالر بنتا ہے، تو اسے بزنس نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا۔ تو آپ نے بڑے مشکل سے یہ پیسے کمائے کہ آپ کا نقصان نہ ہو جائے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے چیک کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے 8 دن بعد میں نے کو 8 دن ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ ریسٹورنٹ میں بھیجا، کچھ معلومات خود دی، تو کچھ انہوں نے مارکیٹ سے اپنی معلومات جمع کی۔ تو 8ویں دن انہوں نے مجھ سے کہا آ کر کہ بھائی جان ہم ریسٹورنٹ نہیں بنا رہے۔ تو پھر انہوں نے مجھے ایک اور آئی ڈی دیا کہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ کرنے تھے۔ میں نے کہا آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق یہاں سے مال خریدیں اور کویت، قطر اور جہاں بھی آپ لے کر جانا چاہتے ہیں وہاں جا کے فروخت کر دیں۔ تو یہ تھی جناب، چھوٹے پیسے سے کاروبار یہاں کرنا مشکل ہے، وہ یہاں ڈوبنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہے تو آپ یہاں سے مال خرید کر اپنے ملک جا کر فروخت کر سکتے ہیں،
اس میں بہتری رہے گی بجائے یہاں پر کمپنی بنانے کی یا اپنا یہاں پر کوئی کاروبار بڑا سوچنے کی. بڑے کاروبار کے لیے بڑے پیسے چاہیے اور دوسرے ملک میں جا کر کاروبار کرنا اور تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ کمپنی یا اس جیسی کوئی اور کمپنیاں آپ کی فلی ہیلپ کریں گی. یہاں پر آپ یہاں ترکش جو اکاؤنٹس ہیں, اکاؤنٹس والی کمپنی ہیں, ان سے رابطہ کریں. جو فارنر ہیں زیادہ تر فراڈ ہوتے ہیں, جن کے پاس یہ لائسنس آپ کو دکھایا گیا, یہ لائسنس ہو, آپ ان سے رابطہ کریں اور یہاں اپنی کمپنی بنانے میں آپ کی خوب مدد کریں گے. لیکن جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں $10,000 دیں یا 10,000 لیرہ دیں, 15,000 لیرہ دیں, کافی زیادہ فراڈ ہو چکے ہیں یہاں پر. آپ ان فراڈ کرنے والے لوگوں سے بچیں اور اچھی کمپنی بنانے والوں کے پاس آپ جائیں جو آپ کی. ناظرین, اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی میں آپ کیسے کمپنی بنائیں گے, اس کے کیا اخراجات ہیں. تو ناظرین, سب سے پہلے جو استنبول میں پاکستانی موجود ہیں وہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے تقریباً 4,000 سے 3,000 سے 4,500 تک سرکاری فیسیں ہیں جو جمع کرانی ہوتی ہیں. اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے ایک آفس لینا ہے. آفس یا آپ نے دکان لینی ہے, جو کاروبار کرنا ہے اس کا ایڈریس چاہیے, کیونکہ ایڈریس کے اوپر کمپنی بنے گی. ایڈریس چینج کرنے کے چارجز ہوتے ہیں, تو لہٰذا آپ اکثر بندے کرتے ہیں کہ ایک کمپنی بنا لیتے ہیں کسی آفس میں, ڈیڈ آفس میں, پھر اس کا ایڈریس چینج کرنا, پھر اس کے سارے معاملات کرنے, وہ کافی مالیت تو اس کی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے پاسپورٹ کی کاپی چاہیے, آپ کو آپ کا ریزیڈنس کارڈ چاہیے اور آپ کا گھر کا ایڈریس چاہیے. اور اکثر اوقات یہ پاکستان کا ایڈریس بھی مانگ لیتے ہیں. آپ نے اپنی کمپنی کا نام سوچنا ہے, ٹھیک ہے جی, آپ نے اپنی کمپنی کا نام سوچ لیا, کمپنی کا نام رکھ لیا, پھر آپ نے اس اکاؤنٹس کی کمپنی کے حوالے یہ سارا کچھ کر دینا ہے. وہ آپ سے فیس لیں گے. آپ کا کمپنی جو ورگی ادارہ ہے یہاں پہ ٹیکس, پاکستان میں اس کو ٹیکس کا محکمہ جو اس سے وہ لیں گے, اویلیبلٹی لیں گے. اویلیبلٹی لینے کے بعد یہاں کا جو ادارہ ہے بلدیہ کا, وہاں جا کر آپ کے ڈاکومنٹ سبمٹ کریں گے اور آپ کو وہاں سے رخصت لے کے دیں گے. ناظرین, آپ استنبول میں ہیں یا استنبول میں نئے آئے ہیں یا ترکی میں نئے آئے ہیں, سبھی کے لیے پروسیس تقریباً ایک جیسا ہے. آپ نے اپنا پاسپورٹ جس کا ترکش ٹرانسلیٹ کروا کر, اپنے ریزیڈنس کارڈ کی کاپی وہ لے کر آپ نے اکاؤنٹس کے اس طرح کے کسی آفس میں آ جانا ہے. وہ بڑی مائنر سی فیس لیں گے, اتنی بڑی فیسیں نہیں ہیں جو بڑی کمپنیاں ویب سائٹ پر اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتی ہیں کہ ترکی میں آپ کو بزنس کروائیں گے, کمپنی بنائیں گے. تو جو انسان ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے دبئی آتا ہے کہ دبئی میں کیسے سے کام مشکل ہیں, کفیل کی ضرورت ہے, یا کمپنی بڑی مشکل بنتی ہے, یا دبئی یا سعودیہ یا UAE کے جو ممالک ہیں ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور کافی آسان ہے. آپ نے یہاں پر اپنے سب سے پہلے آپ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کون سا بزنس کرنا ہے. وہ بزنس کے بارے میں آپ اس کے بارے میں اچھا سا نام سوچیں گے, آپ 10 نام سوچیں گے. 10 نام سے آپ جب اپنے ڈاکومنٹس لے آئیں گے, یہاں پر پاسپورٹ, ریزیڈنس کارڈ, اپنے گھر کا ایڈریس کا کانٹیکٹ, جو یہاں کے کونسل سے ملتا ہے وہ پیپر, اور اپنے آفس کا ایڈریس جو آپ نے آفس رینٹ پہ لیا ہوا ہے یا آپ نے دکان لی ہوئی ہے اس کا ایڈریس, ہر چیز اپنی کمپلیٹ کر آپ نے اس اکاؤنٹس کے آفس میں آ جانا ہے. اکاؤنٹس والے اس کو ہر چیز کو ایک پراپر طریقے سے فائل بنا کر, آپ کا کمپنی کا نیا نام لکھ کر اس کی اویلیبلٹی لیں گے سسٹم میں سے. پھر سارے ڈاکومنٹس کو آپ سے فیس وصول کریں گے, جو میں بتا چکا ہوں آپ کو 3,000 سے 4,500 جو لیرہ ہے. وہ آپ کے جب پارٹنر بڑھتے جائیں گے اس میں ٹرانسلیشن کی فیس وغیرہ وغیرہ کچھ چارجز اس میں زیادہ ہو جائیں گے. تو وہ بڑے مائنر ہوں گے, ڈالرز میں نہیں ہوں گے, وہ لیروں میں ہوں گے. 500 بڑھ جائے لیرہ, 700 لیرہ بڑھ جائے, 1000 بڑھ جائے, 1500 لیرہ, یہی اس کی فیسیں ہیں. اس کے بعد آپ کو یہاں ایک استنبول تجارت ادارہ کے نام سے, یہاں جس کو کہتے ہیں چیمبر آف کامرس, وہاں پر آپ کو لے کے جائیں گے. جو اویلیبلٹی لی ہوگی اسی
کے سلسلے میں آپ کو وہاں پر لے جائیں گے تجارت عہدہ میں، استنبول تجارت عہدہ میں، تو وہاں سے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ بندہ ہے جس نے کمپنی بنانی ہے، کمپنی بنانی ہے، پھر اس آپ کا سگنیچر وہاں پہ لیں گے، تو جو چیمبر آف کامرس کا ادارہ ہے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ بندے نے کمپنی بنانی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نوٹری پبلک کے پاس جائیں گے، وہاں پر آپ کے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں، اویلیبلٹی جو لی ہوئی ہے اس نام کی، اس کمپنی کی، وہ چیک کی جائے گی، وہاں پر آپ جا کے سگنیچر کریں گے، اور جو آپ کے پارٹنرز ہوں گے یا آپ سنگل پرسن ہیں تو اس کے بھی آپ نے جا کے فیس پے کرنی ہے جو گورنمنٹ کے ادارے کو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے جو آپ کی اکاؤنٹس کمپنی ہے، جیسے ہماری ایم سی پی اے کمپنی ہے، اسی طرح کوئی اور کمپنی ہو یا یہ کمپنی ہو، اس کے نام پر آپ نے وہ رسپانسبلٹی جن کی ہوتی ہے، 6 بندے ہوتے ہیں، 4 بندے، ان سب کے نام آپ نے اس کمپنی کی پاور آف ٹارنی یعنی کہ لک آفٹر کے لیے ایک پاور آف ٹارنی جاری کرنی ہے کہ یہ بندے ہماری جو گورنمنٹ کے ساتھ ٹیکس اور لائسنس لینے کے معاملات میں یہ کمپلیٹ طور پر ڈیل کر سکتے ہیں۔ پاور آف اٹارنی کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں پیسے ڈال سکتے ہیں، ہماری کسی کو بیچ سکتے ہیں۔ وہ جو پاور آف اٹارنی ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے چند کاموں کے لیے۔ اس کے بعد آپ اپنی کمپنی میں اکیلے اونر ہیں تو آپ نے اپنے نام ہی مینیجر شو کرنا ہے، اور مینیجر کی جو سائننگ اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ نے اس کی بھی نوٹر سے ایک پاور آف ٹرنی لینی کہ میں ہی اس کمپنی کا انچارج ہوں۔ اگر آپ کی کمپنی کا کوئی مینیجر ہے تو آپ نے اس کمپنی کے مینیجر کے نام پاور آف ٹرنی دینی ہے کہ یہ بندہ، آپ نے کام محدود کر دینے ہیں کہ میرے یہ کام یہ بندہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا مینیجر اپنا مخصوص کر دیا، یا اپنے پارٹنر ہے، اگر 3 پارٹنر ہیں یا 2 پارٹنر ہیں، ان میں سے ایک پارٹنر جو ہے وہ بینک ڈیل کر سکتا ہے یا دونوں کر سکتے ہیں، وہ آپ نے علیحدہ سے سائننگ اتھارٹی دینی ہے اس بندے کو یا اپنے لیے بنوانی ہے۔ وہ آپ کا ایسا پیپر ہوگا جس کے اوپر 3 جگہوں میں سگنیچر کروائیں گے، جو آپ کسی بینک میں جائیں گے یا کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو وہ آپ کو دکھانا پڑے گا۔ تو اس کے بعد آپ کو ایسا ایک پیپر ملے گا جس کے 3 جگہ پہ سگنیچر ہوں گے، وہ سگنیچر آپ کے ہر جگہ پر قابل قبول ہوں گے، ترکی کے کسی بھی ادارے میں، بینکس میں اور سسٹم میں، وہ آپ سے فوٹو کاپی لیں گے اور آپ کی کمپنی کے متعلقہ جو کام آپ خود کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کمپنی آپ کی تقریباً تیار ہوگی۔ جو اچھی کمپنی ہوتی ہیں وہ 24 گھنٹے میں آپ کو لائسنس نکلوا دیتی ہیں۔ لائسنس سے مراد ویرگی لوا ہوتا ہے، ویرگی لوا یعنی کہ آپ کا این ٹی این نمبر کہہ لیں یا ٹیکس پیئر جو ایک پیپر ہوتا ہے اس کی، یعنی کہ ایک بقایا طور پر آپ کو پیپر دیا جائے گا، وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن اکثر ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ جب لائسنس آ جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں ہماری کمپنی کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن نہیں، وہ صرف آپ کو ٹیکس کے محکمے نے اجازت دی ہے کہ آپ کمپنی آپ کی بن گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اکثر جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں سبھی کے پاس وہی ہے، اس سے آگے نہیں چلتے۔ اس کے آگے کا پروسیس یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمپنی کا مدر سرمایہ جو مین سرمایہ لکھوایا ہوا ہے 3 لاکھ 4 لاکھ یا 5 لاکھ لیرہ یا 1 لاکھ لیرہ جو بھی لکھوایا ہوا ہے وہ آپ نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہے۔ اور 5 لاکھ لیرہ اگر سرمایہ لکھوایا ہوا ہے تو اس کو ایک دفعہ جمع کرانا ضروری نہیں ہے، آپ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں 50,000 25,000 10,000 لیرے کے جمع کروا سکتے ہیں اور واپس نکلوا سکتے ہیں۔ وہ آپ نے جمع کرا سکتے ہیں کہ 10,000 20,000 یا 25,000 جو بھی آپ کے پاس لمٹ ہے، وہ آپ نے 5 لاکھ پورا کرنا ہے۔ اگر 5 لاکھ لیرہ کمپنی کا سرمایہ لکھوایا ہوا ہے تو وہ پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 5 لاکھ پورا جمع ہونا چاہیے بینک میں، 50 نکلوایا ہے تو 40 جمع کروا دیں، 40 نکلوایا ہے تو 60 جمع کروا دیں، یعنی کیسے کر کے آپ اس کو 5 لاکھ تک کمپلیٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کو بینک سے ایک لیٹر لینا ہوگا کہ یہ ہمارا جو سرمایہ کمپنی کا جمع ہو چکا ہے۔ ویسے اس کا 2 سال پیریڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس کی بلدیہ سے رخصت اپلائی کرنی ہے۔ رخصت کہتے ہیں کہ بلدیہ سے یہ جگہ اس کام کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے، بلدیہ فیصلہ کرتی ہے۔ جیسے کہ کچھ آفس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 100 میٹر آفس ہونا چاہیے، اس میں باتھ روم ہونا چاہیے، اس میں
میٹنگ کانفرنس ہال ہونے چاہیے. اس طرح ہر کاروبار کے لحاظ سے بلدیہ کی ایک اسٹریٹجی ہے جس سے آپ وہ آپ کو ایک پیپر پہ لکھی مل جائے گی کہ آپ کے آفس میں آپ یا آپ کے جو وکیل ہیں آپ کے اکاؤنٹس میں آپ سنبھالتے ہیں وہ آپ کو ساری باتیں یہ بتا دیں گے کہ آپ کے بزنس کے لحاظ سے کیا کیا آفس کی ضروریات ہیں. تو ناظرین جب رخصت ملنی فارنر کے بندے کے لیے تھوڑی مشکل ہے کیونکہ رخصت لینے سے پہلے آپ نے اپنا ورک پرمٹ لینا ہے, بلو کارڈ. بلو کارڈ آپ جب سرمایہ سارا جمع کروا دیں گے اسی وقت آپ اپنے اکاؤنٹ سے رابطہ کریں, وہ آپ کو ایک علیحدہ سے دوسرا کوئی لائر وکیل کو آپ کو دے گا جو آپ کے سارے ڈاکومنٹ سبمٹ کر کے کمپنی کے اس وقت یہاں کا ایک ادارہ ہے کیا اس میں اشتغال بکانلک یعنی کہ اس کو ہوم منسٹری کہہ لیں. جی ہاں جی, پاکستان میں ہوم منسٹری وزیر داخلہ اس محکمے میں جائے گا آپ کا وہ سارا ریکارڈ اور آپ کو بلو کارڈ مل جائے گا. بلو کارڈ جو ہے اس سے آپ چونکہ بلو کارڈ اور آپ کی ورگی لوا جو ہے ان ساری ڈاکومنٹس آپ کو کمپلیٹ کر کر آپ نے بلدیہ کے آفس جمع کروا دینے ہیں یا آپ کا جو اکاؤنٹس ہے وہ بلدیہ کے آفس میں جمع کروا دے گا. پھر آپ کو اس کام کرنے کی رخصت مل جائے گی. اس کے بعد آپ نے جب آپ کو رخصت مل گئی ہے آپ کمپنی اب کمپلیٹ ہو چکی ہے, جو کام آپ نے لکھا ہے ریسٹورنٹ لکھایا ہے یا آپ نے منی ٹرانسفر ہے یا آپ نے ایکسپورٹ ہے امپورٹ ہے, آپ کا آفس آپ ریڈی ہے کام کرنے کے لیے. آپ بلدیہ سے ٹائم بھی لے سکتے ہیں, آپ نے ایک آفس بنایا ہے, آپ کے ڈاکومنٹس میں کچھ دیری ہے, آپ جب اپنا ورگی لوا دکھائیں گے ٹیکس پیئر جو ہے آپ بلدیہ آپ کو ہر 15 دن کا ٹائم دے دے گی, پہلے مہینے کا ٹائم دے گی. آپ کے ڈاکومنٹس کم ہیں تو اس میں چھوٹے چھوٹے پیپرز ہیں ڈاکومنٹس ہیں, مثال کے طور پر فائر بریگیڈ سے جو ایک سلنڈر ملتا ہے آگ بجھانے کے لیے وہ ہوتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے 3-4 وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پرابلم نہیں ہے, یعنی کہ آپ اس کو بآسانی لے سکتے ہیں. سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہیں بلو کارڈ کی, تو بلو کارڈ آپ لے کر آپ اس کو سبمٹ کر دیں تو آپ کا آپ کا لائسنس آ جائے گا. آپ 15 دن کا ٹائم لے سکتے ہیں, اس کا 6 مہینے تک آپ ٹائم لے سکتے ہیں بلدیہ سے کہ میں میرے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر رہا ہوں. اس دوران آپ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں, پرابلم نہیں ہے, آپ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں, خرید و فروخت کر سکتے ہیں, کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے. گورنمنٹ نے اس چیز کی اچھی چھوٹ دی ہوئی ہے. تو ناظرین یہ تھی ہماری کمپنی بنانے کا طریقہ. اور ابھی اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو جو پاکستان میں بیٹھے ہیں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں, یہ طریقہ تھا استنبول میں رہنے والے جو استنبول میں موجود ہیں یا استنبول میں آ چکے ہیں فارنر, ان کے لیے کمپنی بنانے کا طریقہ. تو جو ہمارے ناظرین آؤٹ آف ترکی ہیں, ترکی سے باہر کسی ملک میں ہیں, وہ کمپنی بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ آپ اپنی متعلقہ ترکی کی کونسلیٹ یا ایمبیسی میں جائیں, وہاں جا کر آپ اپنا پاور آف اٹارنی دیں کہ ترکی میں موجود یہ کمپنی اکاؤنٹس کی کمپنی یا یہ بندہ میری کمپنی وہاں بنائے گا اور اس کے جو حصے ہیں وہ مجھے پاکستان اس کے ڈاکومنٹس بھیجے گا. آپ اس کی پاور آف اٹارنی دیں. پاور آف اٹارنی دینے کے بعد آپ اس کو ترکش ایمبیسی یا کونسلیٹ سے آپ اس کو اپروو کرائیں گے, وہ اپروو کریں گے, اپنی اسٹیمپ لگائیں گے, لگا کر بائی ڈاک یہاں ترکی میں آئے گی, اس بندے کے پاس آئے گی, وہ بندہ اس کو لے کر یا اکاؤنٹ کی کمپنی جو ہے وہ لے کر اس آپ کی کمپنی کمپلیٹلی بنا دیں گے. کسی کمپنی میں شیئر خریدنے کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے, کسی کمپنی میں حصہ ڈالنے کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے, ہر ایک کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ آپ ایمبیسی میں جا کے وہاں اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں. تو پھر اس کے بعد جو کمپنی ہے ترکی میں اکاؤنٹس کی وہ آپ کی کمپنی بنائے گی یا کمپنی میں حصہ ڈالے گی, اس کے پیپر ملیں گے ترکی گورنمنٹ کی طرف سے, کمپیوٹرائز پیپر ہوں گے جن کا ایک سیریل نمبر ہوتا ہے یا بار کوڈ ہوتا ہے, QR کوڈ ہوتا ہے. وہ پاکستان میں جب یا کسی اور ملک میں آپ جہاں سے ویزا لیں گے آپ کو 100% اس کا ویزا مل جائے گا اور آپ ویزا لے کر ترکی میں آ کر اپنی کمپنی کو کمان کر سکتے ہیں. تو ناظرین آج کا ہمارا موضوع کچھ لمبا تھا لیکن اس کو سمجھانے کی اس لیے دقت پیش آئی کہ کافی ساری میرے جو ترکی میں آتے ہیں پاکستانی یا جو بھی تمہارے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ کافی فراڈ چیٹنگ ہوتی ہیں. کارڈ کے نام پر پیسے کافی لیے جاتے ہیں, کمپنی بنانے کے نام پر کافی پیسے لیے جاتے ہیں.
تو میرے بھائیو تقریباً میکسیمم $1000 میں آپ کی کمپنی کمپلیٹ ہوگی ہر چیز کے حوالے سے. اس کے علاوہ آپ اس کے یعنی کہ کسی فارنر جو اکاؤنٹس کی کمپنی اس کے پاس نہ ترکش ہو جس کے پاس یہ سارے لائسنس ہوں. ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. آپ کے کمنٹس کی بڑی ویلیو ہے ہماری نظر میں. ٹیک کیئر جی, اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے جی.